अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज मीर साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन तनाव एक मरतबा फिर से बढ़ चुका है। अवामी एक्शन कमेटी का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से वादा खिलाफ़ी की जा रही है, जो मुआहिदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था और 3 सवाल करने की इजाज़त थी। लग यूँ रहा है कि हुकूमत घबरा गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बयानिया सामने आया वो ये था कि हुकूमत ने तमाम तर जो मुतालबात हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के मंजूर करने के बाद उन पर अमल दरामद कर दिया, और वहाँ यहाँ रियासत में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो शौकत नवाज मीर साहब से ये जानने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि जब हुकूमत ने सब मान लिया है तो ये इंतशार फैलाना चाहते हैं रियासत में। ज़रा हुकूमत ने आज जो आपकी 29 चार्टर ऑफ डिमांड के मुतालबात थे उनके ऊपर तफसीलात जारी की हैं, और तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने उनमें से 16 मुतालबात पर यह कहा कि वो फुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सर आपसे शॉर्टली ये जानना चाहूँगा, फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि हुकूमत कह रही है FIR जो है वो ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ 15 FIR जो बाकी है, क्या ये सच है या झूठ है? नहीं, अभी अभी क्योंकि कई FIRs आपकी अदालतों के अंदर जो चलान हो चुके हैं ये 2023 भी की खत्म उस टाइम। करना थी नगर जी जी बिल्कुल। अगले उस पे बढ़ते हैं जी। मुआवजात और नौकरियां जो हैं वो दे दी गई हैं जो अभी आज भी जो यहाँ के जिनको गन शूट था, आज भी बंदे भेजे हैं, अभी तक सारे मुआवजात क्लियर नहीं हुए। इसके अलावा सच या झूठ? सुने ना, इसके अलावा बाग दीरकोट के जो लोग हैं अभी तक उनके मुआवजात का कुछ नहीं हुआ, नौकरियां अभी उनका कुछ भी नहीं हुआ। मतलब झूठ? झूठ। काबीना का हुजूम और सेक्रेटरीज की तादाद में कहा जी आपने कहा था 20-20 करनी है, तो ठीक है, कर दी है। जो वो दीद बुला रहे हैं वो अब मैं वही कहूंगा ना कि क्योंकि अभी आप सवाल कर रहे थे तो फिर मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा जी शार्ट जवाब दे, तो फिर मैं तब चुप रहा। अब जो सवाल आपने किया कि जी 20 वो कर रहे हैं, तो वो कान इधर से पकड़े या इधर से, यहाँ पे तो आपने कम कर दी, दूसरी से ताबे खुश नहीं दी, आप 20वें स्केल के लोगों के ऑर्डर कर रहे हैं जो कंप्लीट नहीं नहीं मतलब दूसरी तरफ से बेईमानी की इंतहा कर दी आपने। जो मिल रहा है आप उसको सरकारी खजाना आपने जिसने अपनी वो समझ लिए मलकियत, और आप उसको जो है तमाम लोगों को एडजस्ट करने के लिए नैले पे दैल आप लगाए जा रहे हैं। झूठ है ये। अब कह रहे जी हुकूमत कह रही है ये मुतालबा भी आपका जो कश्मीर कॉलोनी के मसाइल थे वो हल हो गए और वो ADP में शामिल कर दिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इससे पहले जब ये बात हुई, चौधरी कासिम मजीद उस मीटिंग में मौजूद थे, तो वहां पे कहा गया जी ADP में, तो उन्होंने खुद कहा यार ये 30, 40, 50 लाख रुपए का काम है, इसको ADP में किसके लिए तुम डाल रहे हो? मतलब जो काम तो नहीं है, हुआ ही नहीं है, तो ADP में किसके लिए डालेंगे? अच्छा सर, आप कहते हैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा जो पहला अपने असेंबली में ऐलान किया था और उसमें बड़ा वो खड़ा के बोले थे कि अब कर्नल वक़ार साहब की रूह जो है वो पीछा करती रहेगी, गाड़ियां भी नहीं रुकी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उस पे कह रहे हैं मंजूरी दे दी, वो कागजों की हद तक 1300 सीसी जो है वो हम पहले दिन से सुन रहे हैं, चौधरी अनवाल और हक से सुन रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की रेल पहले उसी तरह जारी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनके आते हुए तो गाड़ियों का मिसयूज होना शुरू हो गया। ये किस तरह कहते हैं कि इन्होंने जो उस पर अमल दरामद किया? झूठ है, टोटली। अब चाहते हैं जी आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उस दौरान एहतजाज में वो रिहा हो गए जी, ये वो हो गए थे, मुअत्तल मुलाजमीन बहाल हो गए थे। सारे नहीं हुए, अभी भी हमारे मीरपुर डिवीजन के कुछ लोग जेरे बार हैं। मतलब कंप्लीट नहीं है, झूठ है। ठीक है। मंगला डैम मुतासरीन बिल माफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जारी नोटिफिकेशन की हद तक हुआ लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। मतलब झूठ है। अच्छा जी, महकमा बरकियात और टेंडरिंग के लिए जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अभी फिर सुनने में आया मीटर की कीमत पहले से ज्यादा हो गई है। कंप्लीट नहीं है। आटे पर सब्सिडी जो थी उसमें 50% इंपोर्टेड और 50% जो मकामी टोटली झूठ है। आप मिलों में जाके देखें आटे की क्या कंडीशन है, कौन सा जो यूक्रेन की कौन सी गंदी गंदम जो है वो पिसवा के वो लोगों को खिलाई जा रही है। मतलब झूठ है। आगे चलते हैं सर। USF फंड जो था उस पे आपने सर्विस बेहतर करने के लिए, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बेहतर करने के लिए 90 दिन का तय हुआ था, इसके अंदर करेंगे हमने कमिश्नर लगा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने बड़ा अच्छे तरीके से सवाल कंप्लीट किया। हमने खाली कमिश्नर को USF फंड का CO नहीं बनवाना था, हमारा मुतालबा ये था, रियासत के लोगों का, रियासत के नौजवानों का मुतालबा ये था कि इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जाए, बेहतर किया जाए। आपके आते हुए आने के बाद तो सर्विस का बुरा हाल हो गया। और क्या वो आपने कोई इश्तियाक साहब नामी है ऑफिसर, उनको आपने CO लगा दिया, आप बरी जिम्मा हो गए। आपने क्या काम किया? क्या आप PTA से किसी लिजान में गए? क्या आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि सर्वे हो, पता लगे कहाँ पे सर्विस का प्रॉब्लम और उसको किस तरीके से ठीक करना है? टोटली झूठ बोल रहे हैं सर। आप आते हैं गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म पे, वो कह रहे हैं ADP में शामिल कर दिया, आपका मुतालबा मुकम्मल हो गया। ADP में शामिल कर दिया, वो अगले साल देखा जाएगा। 6 माह की इनकी हुकूमत है और बातें कर रहे हैं जी ADP में शामिल करिए। टोटली पेपर वर्क है ये, गा की गे की गेम है सारी। बिल्कुल 90 दिन के अंदर करना था। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को 35 रुपए और 25 रुपए के हिसाब से बिल आ रहे हैं।
ابھی بل انہوں نے نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا لیکن تمام جو اس کے اندر لوگ آتے تھے 5 KVA سے 160 KVA وہ سارے اس سے مستفید نہیں ہو رہے. اچھا سر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. جو حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے مطالبات جو ان پروسیس ہیں چیزیں اور کچھ پارشل کمپلیٹ ہیں کہیں پہ ٹائم لگے گا. سر تعلیمی بورڈ کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے دے دی ہے اور اس کا اجرا کے مرحلے میں یہ کابینہ کا جو پہلا اس حکومت نے آ کے اجلاس کیا تھا نا یہ تمام چیزیں اس میں پہلے میں ہی انہوں نے دے دی تھی اور میرا اعتراض تھا کہ کابینہ کے جو ہے منٹ جو ہے پبلک کیے جائیں. نہیں کیے ابھی تک آج تک نہیں ہوئے. متاثرین منگلہ کو زمینوں کی حوالگی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹی وہ جب انوار الحق صاحب کا وقت تھا تب سے کمیٹی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کون سا کام کیا؟ آپ کل تھا جی 90 دن کے اندر اس میں ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں جی کہ عدالت میں ہے معاملہ. جہاں بھرتیاں کرنی تھی تو عدالت سے فارغ ہو گیا. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں 2 نمبری کرنی ہے تو وہاں پہ ان کو عدالت کا سہارا مل رہا ہے. ہیلتھ کارڈ آپ کہہ رہے تھے 15 دن میں اجرا ہوگا. حکومت کہہ رہی ہے اس کے لیے وزارتی کمیٹی اس میں بھی آج جو ہے اجلاس ہوگا اور اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو پہلے اجلاس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہم نے وہ منظوری دے دی ہے کہ آپ کسی ایک کمپنی سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. شوکت صاحب ماشاءاللہ CT اسکین اور MRI مشین ہر ضلع کا آپ کا مطالبہ تھا. اس کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان کو سفارشات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ فیصلہ 90 دن پہلے آپ کے معاہدے میں نہیں ہو گیا تھا کہ یہ کرنا ہے؟ سر میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ معاہدہ کیا کیا ہوا ہے اور یہ پریس کانفرنس بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں جناب گا گی گے ہم نے کر دیا تو ہو جائے گا. یہ تو طریقہ کار ہے. 98% معاملات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو آپ کا بڑا مطالبہ تھا ایک مہاجرین نشستوں کو اور اشرافیہ کی مراد اشرافیہ کی مراد کے مطالبے کا تو ذکر ہی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا ہوا. مطلب ہے جو آپ نے 13 مئی 2024 میں ایک نوٹیفکیشن کیا تھا اب دوبارہ لا کے آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. اب کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگا. اب آپ کو پریکٹیکلی چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. کیا بتاتے جائیں بہت لمبی ہو جائے گی چیزیں. آپ کا موقف تقریباً آ گیا. اب ایک چیز لکھی ہے کہ بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب کا PC1 حکومت پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے. 90 دن میں یہی کرنا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا اسٹیٹ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا جناب پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ پرائم منسٹر بتا دیں کہ ان کے پاس وہ پیسے آ گئے ہیں تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اینٹی کرپشن کو ضم کرنے کے لیے قانون کا مسودہ جو اسے نیب کے مطابق لائے گا آرڈیننس اجرا کے مرحلے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سر دیکھیں کون سی وہ اتنی بڑی سائنس ہے. ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹ سارے بیٹھے ہیں وہاں سے مسودہ اٹھانا تھا. صرف فرق کیا تھا کہ آپ نے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیکریز کر کے 50 لاکھ تک بھی لانی تھی کہ وہاں 5 کروڑ سے اوپر ہے. تو وہ آپ نے سمپل چیز میں وہ چینج فگر کا کرنا تھا. تو کون سی اتنی بڑی سائنس ہے کہ مسودہ یہاں پہ اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. آگے بڑھتے ہیں چاہتے ہیں کوڑی کمسر ٹنل چھلپانی ٹنل کے متعلق حکومت کا کہنا ہے جی CD آفس نے جائزہ لینے کے بعد انہیں کہا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور اب نہیں رہی. اور حکومت پاکستان توثیق کے عمل میں اور اس کے لیے جو سعودی فنڈ استعمال کرنا ہے ان کو استعمال کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ سر چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسہ سعودی فنڈ جو ملا تھا ان 2 ٹنلز کا ملا تھا. ان ٹنلز کے علاوہ قانونی طور پہ یہ پیسہ کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہو سکتا. جو میں نے ابھی ان کی وہ پڑھا ہے جو انہوں نے پبلک کیا جی سوشل میڈیا کے اوپر جی میرے پاس بھی موجود ہے تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ صرف اور صرف انہی 2 ٹنلز یا انہی اسی روٹ کے متبادل لگ سکتا ہے. کسی پروجیکٹ میں کسی ہائی وے کے اندر یہ پیسہ شفٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہر جگہ پہ کھانے کے پروگرامات کر رہے ہیں. جہاں تک میری شنید ہے یہاں سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا اور ابھی بھی حکومت آزاد کشمیر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری یا چیف سیکرٹری یہ لیٹر لکھے ہیں حکومت پاکستان کو کہ یہ فنڈ اور یہ مسئلہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. 90 دن میں یہ لیٹر بھی نہیں لکھا. سر پیسہ ہے ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کے نام. فنڈ آیا آزاد کشمیر کے لوگوں کے نام. مظفر آباد کا فنڈ آیا. یہ ہوتے کون ہے اس پیسے کو کسی اور جگہ شفٹ کرنے والے؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. آپ نے کہا تھا ایئرپورٹ کے معاملے پہ امیر مقام صاحب نے آپ بالکل یہ تو کہہ رہے ہیں ابھی جو ہے سول ایویشن لاسٹ جو اجلاس ہوا 5 جنوری کو مانیٹرنگ اور جو آپ کا امپلیمنٹیشن کمیٹی اس کے اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہوگی. ان کا جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا. اگر یہ 2 ممبران قاسم مجید صاحب اور فیصل اپنا دیوان علی خان صاحب الفن کہہ دیں کہ امیر مقام نے یہ بات نہیں کی کہ 15 دسمبر سے 30 دسمبر کے درمیان جو ہے آپ کو اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن ملے گی. جو ورکنگ ہوگی ہم آپ کو وہ بتائیں گے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے. جائیداد کے ٹیکس پر ترمیم کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں پیش کر دیا ہے. یہی طے ہوا تھا 90 دن میں پیش کریں گے. نہیں اس پہ ٹائم فریم لکھا ہوا کہ کتنے دنوں میں کرنا ہے. ہمیں پیش تو وہ انوار الحق صاحب کے وقت بھی ہونے جا رہی تھی ساری چیزیں. جی اس میں نہ اشرافیہ کا ذکر ہے نہ آپ کا اصل آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہیں ان پہ ابھی کمیٹی بنانے کا ذکر ہے. ان دونوں کے حوالے سے کلیئر کیجیے گا اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سارے عمل حکومت اس طرح سے کر رہی ہے تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے ساتھ؟ سر دیکھیں سب سے جو اہم ایشو تھا وہ یہ 12 مہاجرین سیٹوں کا تھا اور اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے تمام فنڈز ان کا کوٹا اور ان کی جو لگژری چیزیں وہ یوز کرتے وہ ساری تھیں
کہ جسٹ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا کہ ٹل ڈیسیژن جب تک کمیٹی نہیں بنتی کمیٹی بنے گی یہ ایم ایل اے کی حیثیت سے رہیں گے. انہوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی, انہوں نے ان کو کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا, انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, انہوں نے جو میڈیکل کالجز میں جو میرٹ بنا اس کے اندر ان کو ڈال دیا کہ وہ ڈبل سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا بھی وہ میرٹ برابر استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے اگر نہیں آتا تو آزاد کشمیر کا وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی. اشرافیہ کی مراد پہ انہوں نے کون سا کام کیا؟ یہ ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے. عوام باشعور ہو چکی ہے اور فیصل ممتاز صاحب تو یہاں سے ثابت ہو گئے, جو انہوں نے چند دن پہلے پاکستان کے ایک میڈیا چینل پہ بیٹھ کے یہ مدعا تھا ان کا کہ جناب ہم نے تو سارے معاملات کر دیے. اگر اس وقت یہ سارے معاملات دیکھیں نا, اس وقت اگر معاملات حل کر دیے تھے تو آج ان کو کیا ضرورت پڑ گئی دوبارہ یہ بات کرنے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. پریس کانفرنس پہ آتا ہوں, یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو انہوں نے جاری کی تھی. حکومت نے پریس کانفرنس کی, وزیر اعظم کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی باقاعدہ طور پہ جو ہوئی, اور اس میں سلیکٹڈ انہی کی جانب سے حکومت کی اپنی مرضی تھی کہ انہوں نے 10 سے 15 صحافیوں کو بلایا اور آخر پہ کہا گیا کہ صرف 3 سوالات کی اجازت ہے. حالانکہ ان سے پہلے جو انوار الحق صاحب تھے ان کی اور آپ کے درمیان بہت تلخیاں تھیں, وہ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی بھی پریس کانفرنسز کی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 98% جو معاملات ہیں آپ کے حل ہو چکے ہیں, اور ان کا مطلب شاید عوامی مفادات جن کو وہ کمپلیٹ کہہ رہے ہیں اور جس پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے, مکمل نہیں ہوا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اب آپ انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حالات بگڑیں گے کیونکہ اس کے بیچ میں گارنٹرز بھی تھے, آپ نے حکومت پاکستان کو بھی خط لکھا. کیا رسپانس ہے آپ کو, کیا کہیں گے قوم کو؟ سر تھوڑا سا میں اس کو لے کے جاؤں گا پچھلے ایپیسوڈ کے اوپر کہ جب ان کی حکومت نہیں تھی, انوار الحق صاحب کی حکومت تھی, تو ایک سائفر کو لہرایا گیا اور اس وقت بھی پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو یاد ہو عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے. میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ دفاعی تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں معاملے ریاست کے, معاملے آزاد کشمیر کے لوگوں کے, تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے چینل پہ دفاعی تجزیہ نگار جو ہیں جناب وہ تجزیہ کر رہے ہیں جناب ایکشن کمیٹی کے اوپر. جس طرح ایکشن کمیٹی نے کوئی ایٹمی جنگ لڑنی ہے یا انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی اس نے لڑنی ہے, یہ پورا پلان کر کے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. جس طرح سائفر کے وقت میں آپ تھوڑا سن لیں, وہ ڈائریکٹر یہاں موجود ہیں, انہی ڈائریکٹر کے آپ بڑے کہہ لیں کہ جو فائنینسر ہیں وہ بھی پیچھے آپ ان کے ساتھ جڑ گئے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ نیا ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے. یہ میں ایڈوانس بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد نیا جو ڈرامہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہی ڈائریکٹر دوبارہ ایکٹیو ہو گیا اور دوبارہ اس نے نیا سکرپٹ لانچ کر دیا کہ جناب ہم نے ایکشن کمیٹی کے سارے معاملات حل کر دیے, اب ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ریاست کے لیے ایک تھریٹ بن گئی ہے. اور پاکستان میں جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیہ کرنے شروع ہو گئے. یہ جان بوجھ کے پورا پلانٹڈ یہ پریس کانفرنس اور پورا تجزیہ اور پاکستان کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ ہم کلیئر کٹ بتانا چاہتے ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ کسی ملک نہ کسی ادارے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ان بنیادی حقوق کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. ہماری کوئی جو ہے وہ مسلح جدوجہد نہیں ہے, یہ پرامن جدوجہد ہے اور ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. یہ پالیسی, یہ میڈیا پریشر اس سے پہلے کئی گنا زیادہ ایسے ہم نے دیکھا آپ کے اوپر آیا اور آپ کا رد عمل تھا جو اس سے بھی سخت آیا. تو اب جو آپ کا رد عمل اب تو یہ کھل کے سامنے آ گیا. حکومت آزاد کشمیر سے آپ بات کرنے کو آپ تیار نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ وعدے خلافی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمپلیٹ کر دیا, آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں, کیا لایا عمل, یہ ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں. حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہم اپنے پلان کے مطابق ہم نے اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ ہم بری و ذمہ ہیں. ہم نے ان کو تحریری طور پہ جواب دے دیا کہ آپ نے کس کس جگہ پہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. آپ اگر ان کو ریسٹور کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو ریسٹور نہیں کرتے جو خلاف ورزیاں آپ نے کی ہیں ان سے ریورس نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے پلان کے مطابق جو ہمارا طے ہو چکا ہوا ہے ہم ضلع وائز لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, عوام کے پاس جا رہے ہیں, ان سے مشاورت کریں گے. اس کے بعد ڈویژن سطح کی ہماری میٹنگز ہوں گی. اس کے بعد ہماری جموں کشمیر جو ہے کور کمیٹی اس کا اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم اگلا جو لایا عمل ہے ہم وہ اناؤنس کریں گے. ہم پھر یہ بات کریں گے اور خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم ٹکراؤ کی طرف جائیں. لیکن اگر ان کو شوق ہوا اس ڈائریکٹر کو دوبارہ کوئی ڈرامہ جو لانچ کرنا وہ چاہ رہا ہے, اگر وہ دوبارہ کوئی ڈرامہ لگانا چاہتا ہے, کوئی فلم بنانا چاہتا ہے, ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ڈائریکٹر, وہ ادارے, وہ گارنٹر جنہوں نے گارنٹیاں دی ہوئی ہیں ان چیزوں کو سیٹل کرنے کی. آج کھل کے بات کروں گا کہ انشاءاللہ اگر یہ کام نہیں کریں گے وہ وقت آئے گا گارنٹر کو بھی ڈسکس کریں گے, وہ ڈرامہ ڈائریکٹر جو پچھلی دفعہ ہم نے چھوڑ دیا جس کو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس سیاسی جماعت کو ڈسکس کریں گے جو قاتلوں کو جو ہے وہ لے کے سر عام گھوم رہی ہے. ہم کسی بھی صورت
ان قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے, ایسی کسی قاتلوں کو سپورٹ کرنے والی جماعت کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے. انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پراپر اجلاس ہوگا, اس کا آفیشیل بیانیہ آ جائے گا, اس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. شکریہ شوکت صاحب جی. شوکت نواز میر صاحب کی گفتگو آپ نے